बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों, दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं और एक ही नज़रिए के मालिक हैं और दोनों पाकिस्तान का एक ही रास्ता तजवीज़ करते हैं, या कम अज़ कम उनको एक ही रास्ता नज़र आता है जो पाकिस्तान को आगे लेके चल सकता है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को रोकने वाले उनके वालिद साहब है, उनके पास उसकी अपनी रीजनिंग है, और नवाज शरीफ साहब को रोकने वाले उनके भाई हैं और उनकी पार्टी और पार्टी के लातादाद उनके लीडरान कराम जो उनको कहते हैं कि नहीं नहीं मियाँ साहब इंज नहीं करना, मियाँ साहब इंज मुल्क नहीं चलना, मियाँ साहब एवं तो हम तो इक़्तिदार में नहीं आ सकते। तो लेकिन नवाज शरीफ साहब हों या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, एक ही बात कर रहे हैं। इसी के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। और हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है, यानी दोनों लीडरान नवाज शरीफ हों या बिलावल भुट्टो जरदारी हों, वो पाकिस्तान के उन ज़बरदस्तों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, नाम लिए बगैर, लेकिन उन्हीं के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं जिनका तसल्लुत है, जिनके हाथ में पाकिस्तान की रियासत है, जिनके इक़्तिदार में पाकिस्तान के सियासतदान थोड़ा सा जो है वो शेयर वो लेते हैं, शराकत दारी करते हैं, और वो भी 30% से भी कम। यहाँ पर या तो फ़ौज सामने रही, पाकिस्तान के अंदर 4 बराह रास्त हुक्मरान रहे, या फिर फ़ौज जो है वो पीछे रही, लेकिन इक़्तिदार जो था वो फ़ौज के हिस्से में ही रहा। इसी के ऊपर आज भी नवाज शरीफ साहब, देखें नवाज शरीफ साहब आप को ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पाकिस्तान आने से पहले वक्फों के साथ, चूँकि उनकी पार्टी उनका साथ ही नहीं देती, उनकी पार्टी उनके बयानिए का बोझ नहीं उठा पाती, और ये बार बार उन्होंने बात की, सामने की और मुंह के ऊपर की, और ये भी कहा कि अच्छा अगर फिर खामोशी इख्तियार करें। अगर मेरी बात, वो जब थे ना अपना PDM की तहरीक शुरू हुई थी, तब वो कहते थे कि अगर बोझ नहीं उठा सकते तो फिर खामोशी इख्तियार किए रखो भाई, चुप करके बैठे रहो, मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन उनको फिर मजबूर किया गया कि मियाँ साहब वापस जाना ना, तो फिर इस तरह नहीं। तो मियाँ साहब ने नाम लेने छोड़ दिए, जजेस के नाम नहीं लेते थे, और वो जो जर्नैल थे, जनरल बाजवा साहब थे, जनरल फैज़ हमीद साहब थे, उनका नाम नहीं लेते थे। आज नवाज शरीफ साहब जो है, बल्कि हम आज की बात नहीं करते, कल की बात कर लेते हैं कि उधर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में इतलात है, उनकी पार्टी भी कह रही है कि जी इख्तलाफात बहरहाल हैं और वो चले गए हैं लंदन। लेकिन हामिद मीर साहब ने वो जो इंटरव्यू लिया था, जो काज बताई जाती है, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बिलावल भुट्टो साहब के बारे में कहा था, बेसिकली वो जो बातें कर रहे हैं इसको समझने की ज़रूरत है। वो एक बाप भी हैं और एक पावर पॉलिटिक्स के प्लेयर भी हैं। उनको ये लग रहा है, उनको ये नज़र आ रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगर इसी तरह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलते रहे, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते रहे, तो फिर जो है वो उनका यानी कि बाप होने वाला जो एलिमेंट है वो, या उनके जो एहसासात हैं, एक बाप की जो फ़िक्र है, एक वो जो उसकी कह लें क्या उसको मैं कहूँगा कि वो जो परेशानी होती है औलाद के बारे में, वो भी उनको सताती है, और उनको सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ से निकलता हुआ इक़्तिदार भी नज़र आता है। तो फिर वो अपने बच्चे को समझाते हैं और फिर पब्लिकली आके कहते हैं कि अभी उसकी ट्रेनिंग होने वाली है, अभी उसको इन चीज़ों का नहीं पता, लेकिन मैं उसको रोक भी नहीं सकता, ख्यालात में फ़र्क है। और वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो स्पेस जो है वो गेन करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जियालाइज़म के दिलों के अंदर है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले को वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ राग़िब करना चाहते हैं। और साथ में वो जो स्पेस पाकिस्तान के अवाम के अंदर है, वो जो जज्बात पाकिस्तान के अवाम के अंदर इस वक्त रासिख हो चुके हैं कि यार साड़ी तो गल ही कोई नहीं है थे, यहाँ पर तो जो 4-5 लोग फैसला करते हैं वो काम हो जाता है। तो वो जो एक स्पेस पैदा हुई है, जो गुंजाइश पैदा हुई है एक तरह से इमरान खान साहब के जेल जाने की वजह से, 9 मई की वजह से, वो वापस वो स्पेस गेन करना चाहते हैं। और जनाब नवाज शरीफ साहब भी यही चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब आज जो हैं वो सियालकोट गए हुए थे। सियालकोट में उनके 2 तकरीबात से खिताब थे उनके, एक उनका वर्कर्स कन्वेंशन था, उसमें जो उन्होंने बातें की आप उठा के देख लें। उन्होंने कहा जी ये मुझे समझ नहीं आती ये होता क्यों है, और दूसरा जो यानी क्या होता क्यों है कि हमारी अच्छी हुकूमत चल रही थी, सारा कुछ ठीक चल रहा था, 2017 तक
سب معاملات ٹھیک تھے, پاکستان گروتھ ریٹ 5.89 کے اوپر تھی, اور پاکستان میں جناب انٹرسٹ ریٹ جو ہے شرح سود وہ کتنی کم تھی, اب شرح سود کتنی ہے, اور یہ ساری باتیں انہوں نے کرتے ہوئے کہا کہ جی کہ 4-5 بندے ملتے ہیں اور ملک کے وزیر اعظم کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں جو 24-25 کروڑ کا وزیر اعظم ہوتا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے مجھے وجہ نہیں سمجھ آتی. یہاں پر وزرائے اعظم کو پھانسی لگائی جاتی ہے, جلا وطنی دی جاتی ہے, اقتدار سے نکالا جاتا ہے, اقامے لائے جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کچھ لایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد تاجروں کے ایک یعنی جو سیالکوٹ چیمبرز آف کامرس ہے وہاں پر بھی وہ گئے ہوئے تھے, وہاں پر بھی انہوں نے اسی طرح کے خطابات کیے, اسی طرح کی بات کی. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہاں پر میں صبح وزیر اعظم تھا, رات کو ہائی جیکر بن گیا. کیوں بھائی؟ اور یہاں پر وزرائے اعظم کو پھانسیاں ملتی ہیں, کیوں؟ قصور کیا ہے؟ تو یہ وہ سارے سوالات کر رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا حل اسی میں ہے کہ آئین کی پاسداری کی جائے پاکستان کے اندر ایک. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فارغ کر کے گرا کے, انہوں نے کہا کہ عمران خان آیا نہیں تھا, اس کو لایا گیا تھا, اور لایا بھی اس طریقے سے گیا تھا کہ وہ الیکشن نہیں جیت سکتا تھا, RTS بٹھوانے کے باوجود سادہ اکثریت نہیں لے سکا, 4-5 سیٹوں کا وہ وزیر اعظم تھا, اور پنجاب میں ہماری اکثریت تھی, اس کے باوجود جو ہے وہ جہاز ادھر تھے, ہیلی کاپٹر ادھر. یہ انہوں نے ادھر نہیں کہا, لیکن میں ویسے ان کا سیاسی ترجمہ پنجابی میں کر رہا ہوں ان کی بات کا, کہ جناب کہ پنجاب کے اندر پھر ان سے اقتدار چھینا گیا. اور وہ عمران خان صاحب جو تھے وہ اتنے وہ جو ہے نا کہ جی کہ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر, سر پورا زور لگا کے RTS بٹھا کے یہ سادہ اکثریت نہیں دلوا سکے تھے, یہ ان کا کہنا تھا. اور لائے بھی کس کو کہ جس کا آج تک خمیازہ بھگت رہے ہیں پاکستان اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کی ریاست. تو حال وہ بتا رہے ہیں کہ ایک اچھی سمجھدار لوگوں پر مشتمل حکومت ہو, جو ذمہ داری کے ساتھ کام کرے, جو معاشرت ٹھیک کرے, معاشیات ٹھیک کرے, اور اخلاقیات کی طرف جو ہے وہ تھوڑی سی توجہ دے, نوجوان نسل کو کوئی سمت دے. ہم وہ کہتے ہیں کہ 2017 تک پاکستان کے سارے دلدر دور ہو چکے تھے, باوجود اس کے کہ دھرنے پہ دھرنا ہو رہا تھا پاکستان میں, اور پیچھے کون تھے؟ وہی 4-5 لوگ. اب مدعے پہ آ جائیں. مدعا یہ ہے کہ آپ حل راستہ وہی ہے جو نواز شریف صاحب بھی تجویز کر رہے ہیں, اور جو طریقہ کار بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں. راستہ ایک ہی ہے پاکستان کے پاس بچا, کہ جنہوں نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کی ہے, جنہوں نے اس جیسے شخص, نااہل شخص کو مسلط کیا, زبردستی کی قوم کے ساتھ, ملک کے ساتھ, ریاست کے ساتھ, ان کو ذرا پوچھ لیں کہ آپ نے یہ کیا کیا. لیکن یہ بات نہیں ہونی. کیوں؟ 28 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس لگ گیا. وہ کیس کون سا ہے جناب؟ وہ کیس ہے, تاثر یہ دیا جا رہا ہے, تاثر. آج کی اگر آپ جیو کی جو رپورٹ ہے, اخبار جیو کے ویب سائٹ کے اوپر لگی ہے, اگر آپ وہ خبر پڑھیں تو آپ کو اس خبر میں لگے گا کہ جی کہ جنرل FIA کو ایک درخواست ہے, عاطف نامی شہری کی, اس نے درخواست دی ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے اپنی جو آئینی حدود ہیں اور جو قانونی رکاوٹیں تھیں ان کو دور کر کے اپنے راستے سے تو پاکستان کی سیاست میں مداخلت کی. انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا, تو ان کے خلاف اندراج مقدمہ کیا جائے, یعنی ان کے خلاف اپنے حلف سے روگردانی اور اختیارات سے تجاوز کرنا, اور رانگ ڈوئنگز جن کو کہتے ہیں نا کہ برے کام جو آئین اور قانون جن کی اجازت نہیں دیتا تھا, یعنی سیاست میں مداخلت, دوسرے لفظوں میں حلف آئین کی جو ہے وہ, یا جو حلف کی پاسداری ہے وہ نہیں انہوں نے کی, تو اس کے اوپر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہ FIA کو آرڈر جاری کریں کہ وہ یہ کریں. سر یہ کیس ہے ہی نہیں. کیس جو عاطف نامی, اس نے کچھ عرصہ پہلے اس پر نوٹس ہو چکے ہیں جنرل باجوہ کو, جنرل فیض صاحب کو آلریڈی, اور اس پہ نوٹس ہو چکے ہیں شاہد مترا صاحب کو, جاوید چوئی صاحب کو نوٹس ہو چکے ہیں, اور پیمرا کو, اور پریس ایسوسی ایشن آف پاکستان کو بھی نوٹس ہو چکے ہیں 28 کے لیے. پہلے کی بات ہے. یہ کیس کیا ہے؟ یہ کیس تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض صاحب کو تو کلین چٹ دینے کے لیے ہے, خصوصاً جنرل باجوہ صاحب کو. اب آپ سمجھیں بات کو. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سارے کھیل میں نواز شریف صاحب کی پارٹی اور شہباز شریف صاحب وہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی نا ایتھے کچھ نہیں ہونا, ایتھے نیوے پہ کے چلو, کچھ نہیں ہونا. یہاں پر جو بات بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سمجھا رہے ہیں, آصف علی زرداری صاحب,
بات وہی ہونی ہے جو ان کو لگ رہی ہے کہ جناب کہ آپ کے انقلابی ہونے کے چکروں میں صوبہ سندھ بھی ہم سے واپس نہ لے لیا جائے, کچھ خیال کریں. تو چل یہ رہا ہے, لیکن یوں چل نہیں سکتا. یہ پاکستان کے دو لیڈر کہہ رہے ہیں, ان کو یہ سمجھ لگ رہی ہے. پاکستان کے وہ لوگ جو پاکستان کے یا پولیٹیکل سائنس کے وہ اسٹوڈنٹ جو تاریخ کے بھی طالب علم ہیں, وہ مطلب وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ جس نہج کے اوپر پاکستان کو پہنچا دیا گیا ہے, پہنچانے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ اپنا اختیار جو ہے اس ریاست کے اوپر, جو اپنا کنٹرول ہے, وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہمیں سائڈ پہ کر کے تو اپنا ٹھیک کر لو کام, اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو ہم بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے ٹھیک ہو سکتا ہے. تو حضور گزارش یہ ہے کہ جتنی آپ کو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں اور جتنے آپ پچھلے 75 سال سے پاکستان کو جس طرح سے آج تک مسائل سے نکال آئے ہیں, آگے بھی تو یہی کچھ ہوگا. آگے کون سا, میرا مطلب ہے کہ کوئی نیا جو ہے وہ ایٹمی فارمولہ ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے, کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ جب اس ملک کے دو بڑے لیڈر بہت کھل کے ڈٹ کے نام نہیں لے سکتے اور پاکستان کے مسائل کا بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ ذکر نہیں کر سکتے کھلے الفاظ میں, تو ہم تو دو ٹکے کے رپورٹر ہیں. ہم تو بس اتنی ہی سی بات کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو وہ ادارے, وہ لوگ جو پاکستان کے اقتدار کے اوپر سب سے زیادہ جن کا شیئر ہے, جن کی پاکستان کے وسائل اور ریاستی مشینری کے اوپر جن کا پورا کنٹرول ہے, وہ پورا کنٹرول نہیں چھوڑنا چاہتے. وہ اگر جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب کا ٹرائل ہوتا ہے, جو کہ تاثر مل رہا ہے اس خبر سے کہ جی کہ وہ تو جناب ایف آئی اے والے تو ہو سکتا ہے ان کو آرڈر مل جائے کہ ان کے خلاف کچھ کریں, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کر دیں. نہیں سر, نہیں, یہ نہیں ہونا. یہ تو شاہد میتلا صاحب اور جاوید چوئی صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. آپ بلا کے پوچھیں کہ یہ انٹرویو کتنے ہوا, تو وہ آگے سے آ کے کہہ دیں گے, اگر نوٹس ہوگا وکیل کے ذریعے آنا ہے. کس نے؟ باجوہ صاحب نے. انہوں نے کہا میں تو کوئی انٹرویو نہیں دیتا, ختم. وہ جناب نیک پاک صاف, اور الزام آ گیا جاوید چودھری اور شاہد میتلا کے اوپر کہ یہ غیر ذمہ دار صحافی ہیں, کولوں ٹیبل سٹوریاں بڑھا کے چلائی جا رہے ہیں. ان جیسے تو پاک باز آدمی کوئی نہیں ہے, کیونکہ باجوہ صاحب کے خلاف یہ جو انٹرویوز ہیں جو انہوں نے جاوید چودھری, شاہد میتلا صاحب اور ان کے کسی جاننے والے نے جو منصور علی خان صاحب کے ساتھ جو گفتگو کی تھی, وہ ان کے خلاف چارج شیٹ ہے. اگر کل کو کوئی سر بھرا چیف جسٹس ہوا, اگر نواز شریف صاحب اقتدار میں آگے وزیر اعظم بن گئے, تو سر پرویز مشرف کی طرح ان کے اوپر بھی کیس چلے گا اور انہی انٹرویوز کی بنیاد کے اوپر چلے گا. یہ ایویڈنس ہونی ہے. تو یہ کلین چٹ دینے کی تیاری ہے. تسی کر لو موجہ جڑیاں کرنی ہیں, یہ بیٹھ کے کہے جائیں نواز شریف صاحب کہ بڑی زیادتی ہے, ملک ٹھیک نہیں چل سکتا, ملک کو یہ ان سے کوئی پوچھے. جو عمران وہ کہتے ہیں جو اصل خبر ہے, مجھے ہٹا کر کس کو لائے, یعنی نواز شریف صاحب نے تقریر کرتے ہوئے یہ بات کی, ایسے بندے کو کیوں لے آئے ہیں جس کو سوائے گالی کے کچھ اور کرنا ہی نہیں آتا. وہ آیا نہیں تھا, وہ لایا گیا تھا. اس کو لانے والے بھی ملک کی تباہی کے اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا وہ خود. تو وہ جو ذمہ دار ہیں ان کو تو کلین چٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ملنے جا رہی ہے. تو اب آپ بتائیں کہ یہاں پر کوئی اپنا اختیار کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں, چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب ہم اپنے جرائم ہی میں یہ کہوں گا, اور اپنی حرکتوں کے اوپر بجائے اس کے کہ ان کو کسی قانون کے دائرے میں لے کے آئیں یا کہیں اپنی غلطی کو تسلیم کریں, اس کے بجائے ہم پروٹیکٹ کرنے لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ کیا, سیاست میں مداخلت کی, اپنی مرضی کی حکومت لے کے آئے, ایک چلتی بھلی حکومت کو گرایا. سنگین جرم ہے. جب ہم ان کو بچانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو پھر تو ملک نہیں چلتا. بار بار یہ فقیر کہہ رہا ہے, ظاہر ہے کہ یہ بات اچھی نہیں لگتی, اور ایک ہی بات سن سن کے آپ بھی شاید تنگ آ گئے ہوں. لیکن اگر آپ تنگ آ گئے ہیں میری یہ بات سن سن کے, تو پھر آپ ملک چلا کے دیکھ لیں. ایسے ہی نہیں چلنا سر. اور نواز شریف صاحب کو بالآخر کھل کے نام لینے پڑیں گے.
بالآخر ان کو کھل کے کہنا پڑے گا کہ باجوہ کا ٹرائل کرنا پڑے گا، یا ان کو کہنا پڑے گا کہ باجوہ صاحب کو قانون کے کٹہرے میں لے کے آؤں گا، یا پھر ان کو لانا پڑے گا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ بچ بچا کے السلام علیکم پرائم منسٹر ہاؤس اور ملک آپ ٹھیک چلا لیں، ایسا نہیں ہونا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔